अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन के दिमाग में हॉस्पिटल वाला टकराव याद आ गया। हूर का सर इसके सीने से टकराया था। एकदम वो भी घबरा गया था, मगर हूर पर नज़र पड़ते ही वो ट्रांस में चला गया था। इतने सालों बाद वो हूर को देख रहा था, जिसे वो आज तक नहीं भूला था, मगर अजीब कशमकश में था। उसका दिल कहता था थी तो वो हूर ही, मगर हिजर का उसको चलो हूर चलते हैं कहना मज़ीद कन्फर्म कर गया। वो हूर ही थी, उसकी परी। किसी लड़के का यूं हूर का हाथ पकड़कर ले जाना इसे एक बेनाम सी बेचैनी में मुब्तला कर गया था। उस वक्त वो उन दोनों के पीछे नहीं जा सका था, मगर आज इसे ये मौका नहीं गंवाना था, क्योंकि ज़िंदगी भी बार बार मौका नहीं देती। ये बात इसको पता थी। ज़ैन ये तो समझ गया था कि वो इसी कॉलेज में गई है, मगर अब इसको वहीं उसका इंतज़ार करके घर का पता करना था। आज हूर की आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर एक लम्हे ज़ैन ने सोचा कि वो इसे बता दे कि मैं शाह ज़ैन हूँ, तुम्हारा दोस्त शाह, मगर खुद ही अपनी सोच को झटक दिया और अपने तारुफ को किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया। आज बिलाल घर का राशन लेकर घर पहुंचा ही था कि कोई ज़ोर से बुरी तरह इससे टकराया। लड़की क्या यहाँ आते हुए अपनी आंखें घर पर ही छोड़कर आती हो? बिलाल ने सुर्ख होती हुई नाक पर हाथ रख के फिज़ा को देखकर कहा, हाँ घर छोड़कर आती हूँ, मगर तुम्हारी आंखें कहाँ चली गईं? कितनी ज़ोर से मेरी नाक पर लगी है। वो अभी भी अपनी नाक पकड़े खड़ी थी। हाँ मोम की नाक थी ना तुम्हारी जो टूट गई। बिलाल कहता हुआ शापर लिए अंदर आ गया। अरे बिलाल भाई आ गए आप, फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लाती हूँ। सानिया जो कि ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही थी, उठते हुए बोली, खाना अबू के कमरे में ले आना। ये कहकर वो फ्रेश होने चला गया। फिज़ा जो कि तानिया के पास छत पर आई थी, तानिया इसे देखकर बोली, अरे ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ, इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? होना क्या है, तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही थी कि तुम्हारा भाई केटू पहाड़ बनकर सामने आ गया और इसे टकरा गई। फिज़ा ने आंखें घुमाकर बोला, हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे टकराव तो मोहब्बत के लिए अच्छे होते हैं। तानिया ने मायनी हेजी से कहा तो फिज़ा मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगी। तानिया को अच्छी तरह अंदाज़ा था फिज़ा इसके भाई को बचपन से पसंद करती है, इसलिए वो अपनी इस कज़न को और भी अजीज़ रखती थी। मेरी सेहत के लिए तो अच्छे हैं, मगर तुम्हारी भाई के माथे पे तो हर वक्त बल ही पड़े रहते हैं। फिज़ा ने हफ्की से कहा, यार हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत बड़ा और संजीदा कर देते हैं, तुमसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तानिया ने बिलाल के रवैये की वजाहत दी। अरे भाई कौन है, क्या दरवाज़ा तोड़ना है? कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। तानिया दरवाज़ा खोलने सामने खड़े शख्स को देखकर ज़ुबान पर ब्रेक लगा गई। जी फरमाएं, तानिया ने कहा। सॉरी, दरअसल बिलाल कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए आप बिलाल को बता दें अशर आया है। अशर ने सामने खड़ी लड़की को देखा जो कि शायद बिलाल की बहन थी, तो वजाहत देने लगा। इतनी देर में बिलाल आ गया। अरे यार यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ, बिलाल ने कहा। नहीं चलो ज़ैन की तरफ चलते हैं, अशर बोला। चलो ठीक है। बिलाल ने दरवाज़ा बंद किया। अशर ने बंद दरवाजे को देखा और दोनों ज़ैन के घर की तरफ निकल गए। वो घबराई हुई कॉलेज में आई। उसकी टांगें अभी भी कांप रही थीं, दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। आखिर कौन था? वो क्या चाहता था मुझसे? ये बात मुझे किसी को बतानी चाहिए। नहीं, कहीं मेरा कॉलेज जाना बंद ना हो जाए। हूर सारा दिन कॉलेज में गायब दिमाग रही। रास्ते में भी नोट किया कोई इसकी वैन का पीछा कर रहा है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ज़फ़र साहब और फ़ातिमा बेगम अपने बेडरूम में थे जब हिजर ने दरवाजे पर नॉक किया। हाँ बेटा आ जाओ, क्या कोई काम था? फ़ातिमा बेगम बोली। जी आप दोनों से ज़रूरी बात करनी थी। वो हिचकिचाते हुए बोला। अरे बेटा बोलो क्या बात है? ज़फ़र फ़ाइल बंद करते हुए बोले। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। हिजर अजीब कशमकश में पड़ गया। अरे भाई अब बोलो भी, ऐसी क्या बात है? अब के ज़फ़र साहब ने ज़ोर देकर बोला, मैं हूर से शादी करना चाहता हूँ। इसने हिम्मत करके एक ही सांस में बोल दिया। जहाँ इसने लंबी सांस खारिज की वहाँ दोनों माँ बाप की सांस रुक गई और दोनों ही खामोश नज़रों से उसे देखने लगे। तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो?
تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ سب سے پہلے فاطمہ کو ہوش آیا۔ ایسی کون سی بڑی بات کہہ دی میں نے؟ اپنی جائز خواہش کا اظہار کیا ہے، ہزر نے جواب دیا۔ ظفر صاحب خاموش تھے۔ انہیں فاطمہ بیگم جیسا شوق تو نہیں لگا تھا، مگر حیران ضرور تھے۔ ہزر ایسا سوچنا بھی مت، میں نے ہمیشہ تمہاری نسبت سے نائمہ کو سوچا ہے، آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالنا۔ فاطمہ بیگم تیز لہجے میں تنبیہ کی۔ انہیں اپنی اولاد پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا امی، مگر آپ بھی میرے لیے نائمہ یا کسی اور کا نہ سوچیے گا، میں شادی حور سے ہی کروں گا۔ ہزر نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ دونوں ہی بولتے رہیں گے یا میں بھی کچھ بولوں؟ ظفر صاحب نے مداخلت کرنا ضروری سمجھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر تم اب اپنے روم میں جاؤ بیٹا، بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ یہ کہہ کر ظفر صاحب نے بات ختم کر دی۔ ہزر گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا، مگر وہ نائٹ فاطمہ بیگم کے لیے گڈ کیسے ہو سکتی تھی؟ انہیں رہ رہ کر اپنے بیٹے پر اور ان ماں بیٹی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے واردات کی پلاننگ کر رہے تھے جب اشر نے ظفر کے بارے میں معلومات زین کو دیں، اور زین ایک دم گھر کا ایڈریس پر چونکا۔ اس کے لیے یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا، کیونکہ جس گھر کا پتہ اشر نے بتایا تھا وہ تو حور کے گھر کا ایڈریس ہے۔ آخر کیا کنیکشن ہو سکتا ہے حور اور ظفر مراد میں؟ وہ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ صبح حور کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ ہزر آفس کے لیے نکلنے لگا۔ آ جاؤ حور، کار میں کالج میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہزر کار کا لاک کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں پلیز، میں چلی جاؤں گی۔ حور ایسے اچھلی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہیں کرنٹ لگا ہو، ہزر نے حیرت سے حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنٹ تو واقعی اسے لگا تھا۔ وہ اجنبی شخص اسے یاد آ گیا تھا جو اسے بری طرح ڈرا چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ میرا مطلب تھا کالج کی وین آنے والی ہے، میں چلی جاؤں گی ہزر بھائی، پلیز آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے۔ حور نے ٹالنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھو کار میں، سنائی نہیں دے رہا؟ ہزر نے روب سے کہا۔ حور کو ناچار بیٹھنا پڑا۔ کب تک سٹارٹ ہو رہے ہیں پیپر؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ 2 ہفتوں بعد پہلا پیپر ہے، حور نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آگے کیا سوچا ہے؟ ہزر نے پوچھا۔ تایا جان اور چچا جان نے اجازت دی تو آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، حور نے جواب دیا۔ اور اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہزر پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا۔ زندگی کے بارے میں کیا سوچنا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ نہ سمجھی سے حور نے ہزر کی طرف دیکھا۔ ہزر نے بھی ایک لمحے کے لیے حور کی طرف دیکھا، پھر بولا، کچھ نہیں، کالج آ گیا ہے۔ حور کالج کے سامنے گاڑی سے اتری تو ہزر گاڑی آگے لے گیا۔ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی کہ کسی نے بری طرح اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں موجود بڑے سے درخت کی آڑ میں لے گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ اس شخص کے ساتھ نظر نہ آؤ، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ زین دبی ہوئی آواز میں گراہ کے بولا۔ اس نے ابھی بھی حور کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے حور کا منہ اس طرح پکڑا کہ اس کے جبڑے دکھ گئے۔ دونوں ہاتھوں میں اتنی سختی تھی کہ حور کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے خوف سے بولی تو زین کے ہاتھوں کی گرفت میں نرمی آئی۔ اس نے حور کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تھوڑی دیر چہرہ دیکھنے کے بعد زین کی نظر اس کے ہونٹوں کے نیچے تیل پر پڑی، جو آج بھی پہلی دن کی طرح اس کے حسن اور معصومیت کو بڑھا رہا تھا۔ زین کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ ہاتھ لگا کے اس کے دل کو چھو لے۔ دل میں ابھری خواہش وہ دبا گیا۔ ظفر مراد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سنجیدہ لہجے میں وہ حور سے پوچھنے لگا۔ وہ میرے تایا ہیں، حور نے ڈرتے ہوئے بولا۔ زین کے مسلسل گھورنے پر کبھی اس کو دیکھتی تو کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ اس کی بات سن کے استہزائیہ ہنسا۔ اب میری باری ہے سود سمیت سب واپس لینے کی، گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور حور کے سر پر سے سب گزر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کا بازو چھوڑ کر جانے کا اشارہ کیا۔ حور وہاں سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں کالج پہنچی۔ حور کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کون بندہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے تایا کا کیوں پوچھ رہا ہے۔ ظفر مراد اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
ان کے پی اے نے آ کے بتایا کوئی شاہ زین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کون ہو سکتا ہے، دروازہ کھلا، ایک 27-28 سالہ خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ انہیں لگا جیسے اس نوجوان کو کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، یہ یاد نہیں آیا۔ تشریف رکھیں، کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ ظفر مراد نے بات کا آغاز کیا۔ کافی جلدی ترقی کے منازل طے کر لیے ہیں ظفر تم نے، آج سے 12 سال پہلے تک تو بقول تمہارا دیوالیہ نکل گیا تھا، سڑک پر آ گئے تھے تم، زین نے پھنکار کر کہا۔ کون ہو تم؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اور کس مقصد سے میرے آفس آئے ہو؟ ظفر مراد کو اس اجنبی کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے بھی اسے اسی ہی کے لہجے میں جواب دیا۔ یہ صرف تمہارا آفس نہیں ہے، اس میں میرے باپ کی بھی محنت اور حق حلال کا پیسہ لگا ہوا ہے، جو کہ اب میں واپس لینے آیا ہوں۔ زین نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ ظفر مراد دھاڑتے، مگر سمجھ تو انہیں آ گیا تھا مقابل کس کا بیٹا ہے۔ اتنی جلدی بھول گئے مسٹر ظفر مراد اپنے بھائی جیسے دوست ساجد شاہ کو، جس کے مرتے ہی تم نے دھوکے سے سارے بزنس پر قبضہ جما لیا اور اس کی بیوی اور بیٹے کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ اسی کا بیٹا ہوں میں شاہ زین، مجھے اپنے باپ کا حصہ واپس چاہیے۔ اگر تم شرافت سے دے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کہاں تک جا سکتا ہوں، یہ تمہاری سوچ ہے۔ زین اپنی بات ختم کرتے ہی اٹھ گیا۔ شٹ اپ، تم میرے ہی آفس میں کھڑے مجھ کو ہی دھمکا رہے ہو۔ ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی تمہیں، جو کرنا ہے کر لو، جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے فون کر کے گارڈز کو بلا لیا۔ گارڈز اندر آ گئے۔ یہ بندہ دوبارہ مجھے اپنے آفس میں نظر نہیں آنا چاہیے، نکالو اس کو اسی وقت، ہاتھ نہیں لگانا، ہٹو پیچھے۔ زین گارڈ کے قریب آنے پر دھاڑا۔ ظفر مراد، یاد رکھنا، بہت جلد دوبارہ آؤں گا اور اپنا سب کچھ تم سے سود سمیت واپس لوں گا، زین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو حضر اندر ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا سامنا ہوا۔ زین اس کو بھی گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حضر کو یاد آیا، یہ تو وہی ہے، ہسپتال والا شخص تھا۔ ابو کیا ہوا، کون تھا یہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ آتے ہی حضر نے ظفر مراد سے پوچھا، کوئی خاص نہیں، یہ بتاؤ میٹنگ کے لیے ریڈی ہو؟ جیسے انہوں نے اس بات کو خاص اہمیت نہ دی ہو۔ جی بس نکلتے ہیں، یہ کہہ کر حضر اپنے روم میں چلا گیا۔ ظفر مراد کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 12 سال بعد اچانک ساجد شاہ کا بیٹا یوں اپنے حصے کا دعوے دار بن کر آ جائے گا۔ سوچنا پڑے گا کچھ اس لڑکے کا۔ وہ کرسی پر ٹیک لگاتے سوچنے لگے۔ ظفر مراد آفس سے گھر پہنچے، اپنے بیڈ روم میں گئے، پیچھے ہی فاطمہ آئی۔ میں بتا رہی ہوں ظفر، حضر کو اپنے طور پر سمجھا لیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ میں بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ ظفر مراد کے آتے ہی شروع ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کوئی وقت ہے؟ بندہ آفس سے تھکا ہارا آتا ہے اور آپ آتے ہی شروع ہو گئیں۔ وہاں آفس کے جھمیلے ختم نہیں ہوتے، یہاں آؤ تو یہاں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ظفر مراد آج کافی غصے میں تھے، آفس والے واقعے سے کافی بیزار تھے، اس لیے فاطمہ کا ان کے آتے ہی شروع ہو جانا ظفر مراد کو ناگوار گزرا۔ فاطمہ کی بات پر وہ انہی پر گرج پڑے، اس لیے فاطمہ تھوڑا دب گئی۔ وہ فاطمہ سے ایسے بات نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی سیریس سی بات ہو گئی آفس میں جس کی وجہ سے پریشان تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا ظفر، آپ تو جانتے ہیں حضر ایک ہی بیٹا ہے، میں نے شروع سے ہی حضر کے متعلق اپنی بانجی کا سوچا ہے، آپ پلیز اسے سمجھائیں۔ انہوں نے اب کے دھیما لہجہ اختیار کر کے بات مکمل کی۔ یہاں سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے فاطمہ، حضر ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور اگر وہ ضد پر اترا یا ہم سے بددل ہو گیا تو آگے آپ سوچ لیں۔ انہوں نے بھی نرمی اختیار کر کے بیوی کو سمجھانا چاہا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں اپنی بہن کی بیٹی کو چھوڑ کر حور کو حضر کی زندگی میں شامل ہونے دوں؟ فاطمہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، اس میں برائی کیا ہے؟ حور ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، آنکھوں دیکھی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے۔ آخر میں جیسے ظفر نے بھی انہیں جتلانا ضروری سمجھا، جس پہ فاطمہ چپ کر کے روم سے نکل گئی۔
وہ اشر اور بلال تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب زین نے آج کی آفس والی ساری رودات دونوں کو سنائی۔ مجھے نہیں لگتا یہ ظفر مراد تمہیں اتنی آسانی سے تمہارا حق دے گا۔ اشر ساری بات سننے کے بعد بولا، ہاں آج اس کو سامنے دیکھ کر مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اس کے تیور دیکھ کر نہیں لگ رہا اتنی آسانی سے تو میرا حق مجھے لوٹائے گا، مجھے قانون کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ زین سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، اور کس طرح قانون کے ذریعے تم اپنا حق اس سے واپس لوگے؟ بلال نے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، اس پہ دھوکے کا مقدمہ کر کے، زین نے دھواں اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کس دنیا میں ہو تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس نے دھوکہ دیا ہے؟ وہ آرام سے تم پہ ہی کیس بنا دے گا، الزام تراشی کا اور بلیک میلنگ کا۔ اشر بولا، وہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے، اس کے آفس کے بندے سے میری اچھی دوستی ہے، شاید وہ میرے کام آ جائے، کچھ ایسے ڈاکومنٹس اس کے ہاتھ لگ جائیں جو میرے کام آ سکیں۔ کسی بھی طرح کچھ بھی کروں گا، لیکن اپنے باپ کا پیسہ تو میں اس سے لے کر ہی رہوں گا ہر صورت میں۔ زین اٹل لہجے میں بولا۔ چلو یار تم دونوں کتنی دیر ہے؟ بلال جی بھر کے بیزار ہوا۔ جی بھائی بس آ رہے ہیں، تانیہ نے جواب دیا اور جلدی سے اسکارف اوڑھنے لگی۔ ارے واہ بھائی، کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ فضا نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تمہاری ہی کمی تھی، کبھی اپنے گھر پہ بھی ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ بلال جل کر بولا۔ اچھا ہوا فضا تم آ گئی، ہمارے ساتھ چلو، بھائی ہمیں شاپنگ کروانے لے کر جا رہے ہیں۔ تانیہ نے جلدی سے فضا بولا، کہیں وہ بھائی کی بات کا برا ہی نہ مان جائے۔ نہیں رہنے دو، تمہارے بھائی کو تو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے، مزید باہر بھی اسے مجھے برداشت کرنا پڑے گا، فضا ناراضگی سے بولی۔ کیسی بات کر رہی ہو فضا، بھائی نے ویسے ہی بول دیا، ان کا مذاق چلتا ہے تم سے۔ اب کہ ثانیہ نے بھی بولا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی ماموں اکیلے ہوں گے، میں ان کے پاس ہوں جب تک، اب یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ابو سو رہے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، تو اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر تم تینوں باہر آ جاؤ۔ اب کہ بلال بولا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ پورا کا پورا ہٹلر ہے تمہارا بھائی، فضا نے باہر نکلتے ہوئے بلال کو گھورتے ہوئے بولا۔ سوچ لو اس ہٹلر کو ساری زندگی تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا، تانیہ نے قریب آ کر فضا سے کہا۔ فضا نے تانیہ کو گھڑی سے نوازا اور وہ تینوں باہر کی طرف چل دی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، تب اسما کو ظفر مراد نے اپنے روم میں ضروری بات کے لیے بلوایا۔ وہاں پہ فاطمہ کے علاوہ ان کے چھوٹے دیور اور باوج بھی موجود تھے۔ آؤ اسما، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بیٹھو، ظفر صاحب نے کہا جبکہ فاطمہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اسما سب کو دیکھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں سب خیریت ہے، تم بتاؤ حور کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں اسے؟ ظفر صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا، حور کے پیپرز چل رہے ہیں، اسی میں بزی ہے وہ، اسما نے جواب دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی ہو گئی، جسے ظفر صاحب کی آواز نے ختم کیا۔ دراصل ہم نے تمہیں حور کے سلسلے میں ہی بلایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حور کے ایگزامز کے بعد گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی جائے، حور اور حضر کی منگنی کر دی جائے۔ ان کی بات پر فاطمہ کے علاوہ باقی تینوں کو ایک جھٹکا لگا۔ بھائی صاحب، حضر اور حور، میرا مطلب ہے، اسما نے پہلے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا جو بڑی چبھتی ہوئی نگاہوں سے اس کو گھور رہی تھیں۔ سارا کو بھی ظفر صاحب کی بات سن کر اچھی طرح پتنگے لگ چکے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ کیوں اسما، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ظفر صاحب نے اسما سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اب وہ دور نہیں رہا، آپ بچوں سے پوچھ لیں، ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، اسما ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس رشتے میں حضر کی خوشی اور رضامندی شامل ہے، میرے خیال میں اب کسی کے بھی اعتراض کی گنجائش نہیں نکلتی۔ انہوں نے اسما کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ بلو والا ڈریس اچھا لگ رہا ہے یا پرپل والا؟ ثانیہ اور تانیہ بھی ڈریسز دیکھ رہی تھیں جب فضا نے بلال کے پاس آ کر پوچھا۔ دونوں ہی فارغ لگ رہے ہیں، بلال نے ایک نظر ڈریس پر ڈال کر جواب دیا۔ تمہیں تو میری چوائس کبھی زندگی میں پسند نہیں آئے گی، فضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پسند بھی تو دیکھو، سبحان اللہ ہے، بلال نے ایک بلیک کلر کا ڈریس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلال نے چونک کر اس کو دیکھا اور وہ بلیک ڈریس بلال کے ہاتھ سے لے کر اپنے لیے پیک کروانے لگی۔ بلال کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دنیا میں اور بھی غم ہیں محبت کے سوا۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ کر کے فارغ ہوئے تھے جب بلال کی نظر وہاں اشر پر پڑی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلال نے پوچھا۔ جو سب کر رہے ہیں وہی کرنے آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے شاپنگ کرنے آیا ہوں۔ اس نے بلال کے پیچھے فیملی دیکھی تو بولا، چلو بعد میں ملاقات ہوتی ہے، میں چلتا ہوں۔ ارے کہاں چلے؟ چپ کر کے بیٹھو، ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے شاپنگ کر کے۔ فوڈ کورٹ میں ہمیں جوائن کرو۔ بلال کے کہنے پر اسے بھی جانا پڑا۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ میرا بہت خاص دوست اشر ہے، اور اشر یہ دونوں میری بہنیں ثانیہ اور تانیہ، اور یہ میری کزن فضا ہے۔ اشر کی نظریں تانیہ پر پڑی تو وہ اشر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اشر کے دیکھنے پر تانیہ نے اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ شاید وہ بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ اسکارف لیے ہوئے میک اپ سے عاری چہرہ اشر کو دوسری لڑکیوں سے مختلف اور دلکش لگا۔ حور کے پیپرز کی وجہ اسما نے اس کو خود سے ہزر کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہزر ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، اسما کی عزت کرتا تھا، خیال رکھنے والا بچہ تھا، مگر اسما کو فاطمہ بیگم کا رویہ کچھ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ مگر فی الحال انہوں نے ذہن سے اس کو بھی جھٹک دیا۔ آج وہ آخری پیپر دیکھ کر آئی تھی۔ پیپرز کے دوران وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی، کوئی بھی کام کے لیے اس کو نہیں بلاتا تھا۔ شاید پیپر کا خیال کر کے نہ بلاتے ہوں، مگر اس سے پہلے تو اتنی پرواہ کسی نے نہیں کی۔ چلو اچھا ہی ہے۔ حور مگن انداز میں اپنے آپ سے باتیں کرتے کچن میں آئی، اپنے لیے چائے کا پانی رکھا تو فاطمہ تائی اس کے سامنے آئی اور چبھتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئیں، جو تم نے اور تمہاری ماں نے کھیل کھیلنا شروع کیا ہے نا، یاد رکھو میں اس میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ حور نے ناسمجھی سے تائی کی طرف دیکھا اور بولی، میں سمجھی نہیں تائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت بولی اور معصوم ہو نا تم، اسی طرح ادائیں دکھا کر میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو، پر میں بیوقوف نہیں، اور یاد رکھنا تم میرے جیتے جی کبھی ہزر کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، چلے گئیں، لیکن اس کو وہی سکتے کی کیفیت میں چھوڑ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں تائی؟ میں اور ہزر بھائی؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ اچانک ہزر کچن میں داخل ہوا۔ حور ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تم رو رہی ہو؟ اس نے حور کا رخ اپنی طرف موڑا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حور بس حالی حالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے کچن سے اپنے روم میں آ گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا تائی کی باتوں پر۔ کمرے میں اسما آئی۔ حور کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اسما نے پریشانی سے پوچھا۔ تائی نے بہت غلط بات کی ہے ماما۔ حور نے ساری بات اسما کو بتائی۔ تمہارے تایا نے ہزر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ حور نے بے یقینی سے اسما کو دیکھا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارے پیپرز ہو رہے تھے، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر امی میں نے تو ہزر بھائی کو ہمیشہ اپنا بھائی ہی سمجھا ہے، اور ہزر بھائی بھی بیٹا اس رشتے میں ہزر کی مرضی شامل ہے، اور پھر ویسے بھی وہ بہت اچھا فرمانبردار لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ حور کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ وہ بس خاموشی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ زین نے ظفر مراد کے قابل اعتبار بندے سے ظفر مراد پر نظر رکھوائی۔ آفس کے تمام معاملات، آنے جانے کا روٹین، زین کو ہر چیز کی خبر ملتی رہتی، لیکن کسی پرانے ڈاکومنٹس یا فائل میں زین کو ایسے خاطر خواہ ثبوت نہیں ملے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں یا اس کے کام آ سکیں۔ اس دوران یہ اچھی بات ہوئی کہ سارا کی بیٹی ماہم کو بھی کچھ لوگ پسند کر گئے۔ منگنی کی تاریخ ایک ہفتے کے بعد رکھ دی گئی۔ جب ہزر اور حور کی منگنی کی تاریخ مقرر ہوئی، حور کا اور ہزر کا اس دن کے بعد سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ حور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خوش نہیں تھی، مگر وہ شوق ضرور تھی۔ اس نے کبھی بھی ہزر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس کے لیے تھوڑا عجیب اور نیا تھا۔ ذہن اتنی جلدی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور دوسری بات دماغ میں کہیں اس اجنبی کا خوف بھی تھا جس نے اسے ہزر سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس اجنبی کے بارے میں سوچنے لگی۔ تانیہ اور فضا چھت پر باتیں کر رہی تھی۔ ثانیہ کی آواز دینے پر تانیہ چھت سے نیچے اتری۔ جب بلال چھت پر آیا تو فضا کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلال نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں؟
فضا نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہر وقت فضول نہیں ہانکا کرو، بلال نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم نے پوچھا، اس کا سچی سچی جواب دیا ہے، فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور میرے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلال اس پر سے نظریں ہٹا کر میدان میں دیکھتے ہوئے بولا جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یہی کہ نوکری تمہاری لگی نہیں، مگر کوئی لاٹری ضرور نکل آئی ہے۔ اس نے چند دنوں میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس کیں تو شرارت سے بولی، ہاں ہاں ہاں، لاٹری نکل ہی نہ جائے میری، میں تو اب گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ بلال نے ہاتھ انگلیوں سے نکلی گن بنا کر فضا کے سر کا نشانہ لیا اور پھر انگلیوں میں اپنے ہونٹوں پر لے جا کر پھونک ماری۔ پہلے فضا چپ کر کے دیکھتی رہی، پھر زور سے ہنسی۔ تم سے تو چڑیا کا بچہ نہیں مارا جائے اور چلے ہو لوگوں کو لوٹنے، اور وہ بھی گن پوائنٹ پر، فضا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تو تمہیں یقین نہیں میری بات کا؟ بلال نے فضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 1% بھی نہیں، فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ اس کے مذاق کو انجوائے کر رہی ہو۔ اتنے میں بلال نے اپنی پاکٹ سے منی پسٹل نکالی اور فضا کے ماتھے پر رکھ کر کہا، اب کیا خیال ہے؟ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور آج چھٹی کا دن بھی تھا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ماہم چائے کا کپ تھامتے ہوئے بیزار انداز میں بولی، پڑھ کر میں پک چکی ہوں، پلیز کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنائیں۔ چلو تو پھر آج رات کا ڈنر باہر، سب کو میری طرف سے، ہزر نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ ابھی سب کے درمیان آ کر بیٹھی تھی۔ جب سے ان دونوں کے رشتے کی بات گھر میں چلی تھی، حور کم ہی ہزر کے سامنے آتی تھی۔ ایک بے نام سی جھجک ان دونوں کے رشتے میں آ گئی تھی۔ کیا ہزر بھائی، میں ڈنر کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، وہ تو آپ اپنی منگنی کی خوشی میں ویسے ہی کروا دیں گے، کہیں پکنک کا پروگرام بنائیں پلیز۔ ہاں یار، ویسے پکنک تو ہونی چاہیے، آئیڈیا برا نہیں۔ ردا نے بھی ماہم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گھر میں تھوڑے ہی دنوں بعد تقریب ہے اور تم لوگوں کو پکنک کی لگی ہوئی ہے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے بیٹھو گھر میں، سارا نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، ماہم صحیح کہہ رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا کہیں گئے ہوئے۔ ایسا کرتے ہیں پرسوں اپنے فارم ہاؤس پر چلتے ہیں، تھوڑا ہم بوڑھے لوگ بھی فریش ہو جائیں گے۔ ظفر مراد بولے، تھینک یو تایا، ماہم چہک کر بولی۔ سب ہی خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ فضا پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال کے ہاتھوں میں پسٹل ہے اور وہ اس پر تانے کھڑا ہے۔ بلال، یہ تم؟ آگے وہ بول نہیں پائی، قدموں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی چھت پر آ رہا ہے۔ بلال نے پھرتی سے پسٹل واپس پاکٹ میں رکھ لی۔ یہ لو بھائی، گرما گرم چائے پکوڑوں کے ساتھ حاضر ہے۔ تانیہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر چھت پر نمودار ہوئی، اس کے پیچھے ثانیہ بھی تھی۔ ارے رکو، کہاں جا رہی ہو؟ چائے لائی ہوں تمہارے لیے، فضا کو جاتا ہوا دیکھ کر تانیہ نے کہا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، فضا یہ کہہ کر رکی نہیں۔ اسے کیا ہوا؟ ثانیہ نے بولا۔ بلال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ وہ فضا کے لیے اپنی آنکھوں میں محبت بہت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، پسند وہ خود بھی کرتا تھا، مگر اپنے مسئلے مسائل اور ذمہ داریاں، ان سب کا سوچ کر اس نے کبھی بھی فضا کے جذبوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور اب جو راہ وہ اختیار کر گیا تھا، اسے خود نہیں پتہ تھا کل کو اس کا مستقبل کیا ہے۔ پہلے فضا کی محبت صرف آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، مگر اب وہ لفظوں کا سہارا لینے لگی تھی۔ بلال کا مقصد فضا کو اس طرح کر کے ڈرانا یا ناراض کرنا نہیں تھا، وہ صرف اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جن راستوں پر چل نکلی ہے، اس کے لیے یہ راستے خطرناک ہیں۔ تو ظفر مراد کے خلاف تمہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا؟ کافی شاطر انسان نکلا تمہارا یہ ہونے والا تایا سسر، بلال نے آخری بات شوخ انداز میں کہی، جس پر اسے زین نے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا سین ہے باس، یہ سٹوری کب سٹارٹ ہوئی؟ اشر نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو کر پوچھا۔ اس کے بعد بلال نے پوری رداد اشر کو سنائی۔ بس ہو گیا تمہارا، زین سگریٹ منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ اے میرے ہیرو، تم تو چھپے رستم نکلے یار۔ ابھی زین کچھ بولتا اس سے پہلے زین کا موبائل بجا۔ ہاں فیصل بولو۔ چلو ٹھیک ہے۔ زین دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ خیریت، کیا خبر ہے؟ بلال نے پوچھا۔ ظفر مراد اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس جا رہا ہے، زین کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو پھر آگے کیا سوچا ہے تم نے؟
اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کیسے یہ پکنک ظفر مراد کے لیے یادگار بناؤں۔ زین سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بولا۔ اتنا سامان؟ لڑکی ہم 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں۔ ہزر نے ماہم کو 3 بیگز لاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ بس دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے 2 مہینوں کے لیے جا رہے ہیں، ماہم بولی۔ تمہارا سامان دیکھتے ہوئے ارینج کرائی ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، ابھی 2 بیگز اور لے کر آتی ہوں، جب تک آپ انہیں رکھوائیے۔ ماہم اس کو بیگز تھماتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، ہزر نے ماہم کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ یہ فارم ہاؤس ظفر مراد کا اپنا ذاتی تھا، آبادی سے کافی دور تھا۔ بڑی سی بس جب فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو مین ڈور بند کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے بیگز لے کر اندر جا رہے تھے اور بہت خوش تھے، سوائے فاطمہ کے۔ انہیں یہ ٹینشن تھی کہ اب گھر جانے کے بعد منگنی کا شور مچ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ لان میں کرسیوں پر براجمان ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کی موجودگی میں ہزر کو حور کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کو ڈھونڈتا ہوا پول کی سائڈ پر آ گیا۔ وہ وہیں موجود کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا حور، کیا سوچ رہی ہو؟ ہزر کی آواز پر حور نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ؟ حور نے ادھر ادھر دیکھا، اگر تائی نے دیکھ لیا تو سب کے سامنے اس کی عزت افزائی ہی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ رکو حور، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہزر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حور، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ تمہارا یہ گریس، کہیں تم کسی اور کو تو پسند؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کسی اور میں انوالو؟ آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ حور نے حوقی سے ہزر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، دراصل تمہارا اس طرح مجھ سے گریس۔ ہزر نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہزر بھائی، میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، کبھی دوسری نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تو مجھے بہت سارا پڑھنا تھا، اور پھر تائی وہ خوش نہیں ہیں، آپ کو ان کی خوشی مد نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھو حور، مجھے اندازہ ہے کہ امی اس رشتے سے خوش نہیں، ان کا رویہ بھی تمہارے اور اسما چچی کے ساتھ زیادہ اچھا نہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے تو آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لیں گی۔ رہی بات تمہارے پڑھنے کی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، ابھی صرف منگنی ہو رہی ہے، شادی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد رکھیں گے۔ اور آخری بات، تم نے ہمیشہ مجھے بھائی سمجھا ہے، دوسری نظر سے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو۔ اس سے پہلے ہزر کچھ اور کہتا، عجیب شور کی آواز لان سے آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا، پھر دونوں ہی لان کی طرف جانے لگے۔ لان میں ساری ہی فیملی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا جب یہ دیواروں پر سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ 3 نقاب پوش ہاتھوں میں پسٹل لیے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماہم اور سارا کی پسٹل دیکھ کر خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے اب کسی کی، اگر اب کسی کی آواز آئی تو یہیں مار ڈالوں گا، ایک نقاب پوش بولا۔ چلو سب اپنے موبائل جلدی جلدی ٹیبل پر رکھو، بغیر کسی چالاکی کے ساتھ، ایک نقاب پوش بولا۔ دوسرا کمروں کی طرف گیا اور پوری جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ کچن میں موجود خان سامہ کو بھی لے کر لان میں آ گیا۔ جب سب اپنے موبائل نکال چکے تھے، اتنے میں ہزر اور حور بھی لان کی طرف آئے، اور لان کا منظر دیکھتے ہی جہاں ہزر حیرت میں مبتلا ہوا، وہیں حور کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئیں۔ ان تینوں میں سے ایک حور اور ہزر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم آگے بڑھانے پر حور بے ساختہ ہزر کے پیچھے چھپنے کے انداز میں کھڑی ہوئی۔ اس عمل سے نقاب پوش، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اب ان آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حور کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور آگے قدم بڑھاتا ہوا وہ ہزر کے سامنے آیا۔ نظریں مسلسل حور پر تھیں۔ موبائل دو۔ ہاتھ میں پسٹل لیے اس نے ہزر کو دیکھ کر گھرا کر کہا۔ ہزر نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ موبائل۔ اس نے اب حور کو مخاطب کر کے کہا، مم میرے پاس نہیں ہے۔ حور نے ڈرتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ نقاب پوش نے پسٹل والے ہاتھ سے ان دونوں کو باقی لوگوں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ حور وہاں پہنچتے ہی اسما سے لپٹ گئی۔ باقی سب کو ان تینوں نے کرسیوں پر بٹھا دیا اور ان سب کے موبائل فون بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ دیکھو تم لوگوں کو جو بھی کچھ چاہیے وہ تم لوگ لے لو، لیکن پلیز ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
ظفر مراد نے موقع محل دیکھا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرام سے گویا ہوئے، جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ تو ہم لے ہی جائیں گے، کیسے بھی کوآپریٹ تو اب تمہارے اچھے بھی کریں گے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ ان میں سے ایک ظفر مراد کے قریب آ کر بولا۔ ظفر مراد نے اپنا والیٹ نکال کر آگے بڑھایا۔ کیا چونی چور سمجھا ہوا ہے؟ اور یہ کیا مسجد کا چندہ دے رہے ہو؟ اس نقاب پوش نے والیٹ دور اچھالتے ہوئے کہا۔ کیا کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ ظفر مراد نے ضبط کرتے ہوئے بولا۔ یہ کی نا اب کام کی بات، چیک بک نکالو جلدی۔ اس نقاب پوش نے اپنی جیکٹ میں سے کاغذ اور پین نکالتے ہوئے چیک بک ظفر مراد کے ہاتھ سے لے لی۔ سگنیچر کرو اس پر۔ اس نقاب پوش نے پیپر اور پین ظفر مراد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کیا ہے ان پیپرز میں؟ ظفر مراد نے پوچھا۔ سوال نہیں، سائن کرو جلدی، تیز لہجے میں کہتے ہوئے پسٹل ظفر مراد کے سر پر تان لی۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ سائن کر دینا جلدی، فاطمہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ظفر مراد پیپرز پڑھنے لگے۔ وہ کوئی قانونی لیگل نوٹس تھا جس میں لکھا ہوا تھا، میں ظفر مراد اپنی مرضی سے، اپنے ہوش و حواس میں، بغیر کسی دباؤ کے، اپنے مرحوم دوست ساجد شاہ کی پراپرٹی کا حصہ جو کہ میرے پاس اس کی امانت تھا، رقم کی صورت میں اس کے بیٹے شاذین کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر ظفر مراد کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ انہیں ایک لمحہ نہیں لگا یہ سمجھنے میں ان کے سامنے کھڑا یہ نقاب پوش کون ہے۔ تم؟ وہ صرف اتنا بول سکے، ہاں میں۔ زین نے اپنا نقاب اتارا، اس کی پوچھ سب لوگوں کی طرف تھی۔ نقاب اتارنے سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جلدی سائن کرو۔ پسٹل ابھی بھی ظفر مراد کے ماتھے پر تھی۔ ساری خواتین سمیت ماہم، ردا اور حور خوف سے رو رہی تھیں، کیونکہ بلال اور اشر کی پسٹل کا رخ ان سب کی طرف تھا، جبکہ زین نے پسٹل ظفر مراد کے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مری مری انگلیوں سے سگنیچر کر دیے۔ زین نے ظفر مراد کے ہاتھوں سے پیپر لے کر ایک نظر پیپرز پر ڈالی اور چیک بک ظفر مراد کے آگے کی اور سائن کا اشارہ کیا۔ اب زین کا چہرہ باقی سب لوگوں کی طرف تھا۔ جہاں ہزر اس کا چہرہ دیکھ کر چونکا، وہیں حور کے سارے جسم کا خون خشک ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کپکپانے لگی۔ وہ تو اسے بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد اس نے سوچا تھا چلو اس گھٹیا شخص سے تو جان چھوٹی جو اس کو نہ جانے کیوں ڈراتا تھا، مگر یہ کیا، آج وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اب کہ زین کی بھی نظر حور کے اوپر پڑی، اس کو دیکھ کر زین کو غصہ آنے لگا۔ کتنے مزے سے وہ پول والی سائڈ پر ہزر کے ساتھ اکیلی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود، اور جب وہ اس کی طرح بڑا تھا تو وہ کس طرح ہزر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یہ چیز ذہن کو اور سلگا گئی۔ دوبارہ ظفر مراد کی طرف مڑا اور بولا، یہ چیک پر تم نے کس حساب سے رقم لکھی ہے؟ زین نے ظفر مراد سے پوچھا۔ اتنی ساری رقم کا بندوبست میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا، باقی کی رقم ارینج کرنے میں مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اب بھی ارینج نہیں ہوگا۔ اب زین کی پسٹل کا رخ خضر کے اوپر تھا۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں آپ انہیں دے دیں۔ فاطمہ باقاعدہ روتے ہوئے بولی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ میں نے اس چیک میں لکھ دی، باقی رقم ارینج کرنے کے لیے مجھے پورا 1 دن لگے گا۔ مجھے پلیز 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں تمہاری ساری رقم دے دوں گا۔ اب کہ ظفر مراد بہت بے بسی سے بولے، کیونکہ پسٹل ان کے بیٹے کے اوپر تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 24 گھنٹے تک تمہارے اور تمہاری فیملی کے مہمان ہیں، یعنی ہم 24 گھنٹے اسی فارم ہاؤس میں رہیں گے، تمہاری فیملی اور تمہارے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے جائے گا، یاد رہے۔ زین نے سب کو باور کروایا۔ سب اسی جگہ پر رہیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ تم جا کر رات کا کھانا بناؤ اور بلال تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اشر نے پہلے سب کو وارن کیا، پھر ہان سما سے رات کا کھانا بنانے کے لیے بولا اور بلال کو اس کے ساتھ کچن بھیج دیا تاکہ ہان سما کوئی ہوشیاری نہ دکھا سکے۔ خود اشر اور زین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ لان میں ہی ان کے سامنے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے اب سردی بڑھ رہی تھی۔ اتفاق سے حور اپنا سویٹر بس میں چھوڑ آئی تھی اور اسما کی شال بھی بس میں ہی تھی۔ اسما کو سردی لگ رہی تھی اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو پہلے ہی فلو ہو رہا تھا۔ اب سردی لگنے کی وجہ سے مزید طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ چچی کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
ہزر نے کھانستی ہوئی اسما سے پوچھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے، ماما کی شال بس میں ہے، حور نے پریشانی سے ظفر کو بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، ہزر اٹھتے ہوئے بولا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شال بس میں ہے، وہ لینے جانا ہے۔ ہزر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اشر نے ہزر کو بولا۔ ہزر اپنے جبڑے بھینچ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ تم شال لے کر آؤ بس سے، اشر نے حور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی اور بس کی طرف جانے لگی۔ بس میں پہنچی تو آخری والی سیٹ پر اس کا سویٹر اور شال دونوں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں چیزیں لے کر جیسے ہی پلٹی، وہ حور کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ دونوں چیزیں حور کے ہاتھ سے گر گئیں۔ وہ آنکھوں میں سنجیدگی کا تاثر لیے حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر بس کے شیشے پر رکھ دیا اور جانے کا راستہ بند کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ خوف کے مارے حور کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ حور نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے دوسرا ہاتھ بھی بس کے شیشے پر رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ بس پر رکھنے سے ایسا لگ رہا تھا حور پوری کی پوری اس کی باہوں کے حصار میں آ گئی ہو۔ وہ اب بھی سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب حور کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مزید حور کے قریب آیا اور اپنی پسٹل سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ پیچھے کرنے لگا۔ حور بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے دوبارہ منع کرنے کے باوجود تم پھر مجھے اس کے ساتھ دکھی ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں؟ وہ پسٹل اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا نیچے ٹھوڑی تک لایا، پسٹل سے تھوڑی اونچی کی۔ ایسا کرنے سے حور کا چہرہ اونچا ہوا اور مزید زین کے چہرے کے قریب آ گیا۔ حور اپنی پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ سردی کے موسم میں بھی حور کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ معافی تو بالکل نہیں ملنے والی، جب سزا ملے گی تبھی تم دوبارہ غلطی کرنے سے باز رہو گی نا، وہ نرم لہجے میں مسلسل حور کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب پسٹل ٹھوڑی سے نیچے گردن پر آ گئی تھی۔ گردن سے مزید پسٹل نیچے ہوئی۔ حور نے بے ساختہ پسٹل کو پکڑا۔ پلیز، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین نے پسٹل نیچے کی اور خود بھی تھوڑا سائڈ پر ہو گیا۔ آنسو صاف کرو اور سویٹر پہن کر نیچے آؤ جلدی، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ حور جب آنسو صاف کر کے واپس لان آئی تو خانسامہ کھانا اور برتن لا رہا تھا۔ حور نے اسما کے پاس بیٹھ کر شال انہیں تھمائی۔ حور کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ہزر حور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ حور کی نظریں بے ساختہ زین کے اوپر گئیں۔ زین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے نظریں چرا لیں اور ہزر کی بات پر سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ کھانا ٹینشن زدہ ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں، مگر خوف کی وجہ سے پانی کی بوتل اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ پانی کی بوتل اشر، بلال اور زین کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ زین کی نظر حور پر پڑی، تیز مرچوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زین نے پانی کا گلاس اور بوتل اٹھا کر حور کی طرف بڑھا دی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔